नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तानी निज़ाम हुकूमत, निज़ाम आइन, निज़ाम पार्लियामान के हवाले से बहुत सारे तजुर्बात यहाँ होते रहे हैं और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तजर्बे किए गए, लेकिन सारी जो भी हमारे तजर्बे हैं वो अक्सर ये कहा जा सकता है या दावा किया जा सकता है कि कोई अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सके और आवाम को उनका कोई फल नहीं मिल सका। लेकिन ये तजर्बात अभी भी जारी हैं। मुख्तलिफ़ जो फरीक़ें हैं इसके हवाले से कोशिशें कर रही हैं। आपने ज़रूर सुना होगा काफ़ी अरसे से, जब से मुल्क में इमरान खान की हुकूमत आई है, एक बात ये भी चल रही है कि मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज किया जाए और पार्लियामानी निज़ाम को लपेटा जाए। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है या इसकी ज़रूरत क्यों है और इसके फ़वाइद क्या होंगे, इसके हवाले से बहुत सारे फरीक़ीन मैंने जैसे ज़िक्र किया कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दोस्त हमें भी हाथ लग गए हैं और दोस्तों की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे बताया कि चौधरी हफीज़ुर रहमान साहब अमेरिका से इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए हैं और उन्होंने पिछले नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लागू किया जाए। हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब को ये ख्याल क्यों आया? वो पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकी नेशनल हैं, बाय प्रोफेशन पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ जॉब की, उसके बाद फिर 90s में अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहाँ अमेरिकी शहरत हासिल की। लेकिन उसको अब ये ख्याल आया है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए। चौधरी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आपको क्यों ख्याल आया कि वहाँ अमेरिका में आप सेटल हैं, आपकी फैमिली है और बच्चे हैं और आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, तो आपको क्यों ख्याल आया पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए? कुर्बान साहब, बात यह है कि ये मुझे ख्याल नहीं आया जब मैं टीनेजर था, 19 ईयर ओल्ड था, जब मार्शल लगा ज़ियाउल हक का, तो उसके 1 साल बाद मैंने कुछ 4-5 पेज लिखे और मैं डॉक्टर इसरार के पास चला गया। तो उन्होंने कहा कि बेटे ये तो आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। तो बात यह है कि मैं बाहर से ज़रूर आया हूँ, लेकिन मैं शुरू से ही बाय बॉर्न ही इंट्रोवर्ट हूँ। मैं सोचता हूँ सोशो पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर। तो अभी क्योंकि इसके लिए वसाइल चाहिए, इसके लिए लोगों को कन्विंस करना है या अपना नुक्ता नज़र आगे बढ़ाना है, तो इसलिए इसके लिए वसाइल भी चाहिए। तो 2006 से मैं इसमें एक्टिवली अपना कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। और फिर मैंने एक 2014 में यहाँ मैरियट में हर सूबे से 2-2 लोगों को बुलाया और एक 2 दिन की डिस्कशन के बाद हमने एक डॉक्यूमेंट साइन की जिसका नाम है इस्लामाबाद डिक्लेरेशन। और उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर ये 4-5 कौमियतें बैठ के ये फ़ैसला कर सकती हैं, उसमें कश्मीरी भी शामिल हैं, तो ये काम हो सकता है। अब अगर आपके उस क्वेश्चन पे मैं जाऊं कि सदारती निज़ाम क्यों, तो मैं ये समझता हूं कि जब पाकिस्तान बना तो कोई आइन नहीं था। 14 अगस्त 1947 को वी बॉर्न विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो 71 का अलमिया हुआ है, 2 लख्त हुआ है पाकिस्तान, उसकी बुनियादी वजह यह है कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं नहीं मानता 56 और 62 के आइन को, और ना ही ये बाकी जो भी डिस्कशन है कि इसके ज़िम्मेदार वो है फलां है, ये सारी डिट्रैक्ट करने वाली बातें हैं। असल में मसला ये था कि कोई आइन नहीं था। अब जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसको जो उसके ऑथर थे, आर्किटेक्ट थे, उन्होंने समझा कि शायद ये वी आर वन नेशन। दैट वाज नॉट द केस। हमें एक प्रोसेस के ज़रिए एक नेशन बनना है, और ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 दफ़ा ब्रोक हो चुका है। और इसका ये दलील है कि ये स्ट्रक्चरली डिफेक्टेड है। तो हम 50 साल से तकरीबन ये पार्लिमानी निज़ाम का तजर्बा कर चुके हैं, तो ये फ़ेल हो चुका है। और इसलिए सदारती निज़ाम जो है वो ज़्यादा
ہمارے ملک میں جو قومیتیں ہیں ان کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ جو انصاف کے اوپر مبنی وہ ہو تو پھر یہ ملک جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا اور خوشحال ہوگا۔ چودھری صاحب آپ کہتے ہیں کہ 73 کا آئین نہیں تھا تو اس لیے 71 کا سانحہ ہوا، لیکن بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، وہ اب خوشحال ہو گیا، ہم اسی پوزیشن میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں مسئلہ پاکستان میں ابھی بھی برقرار ہے آئین کے آنے کے باوجود؟ جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آئین آیا وہ اسٹرکچرلی ڈیفیکٹڈ ہے، اس میں بڑے میجر اس میں لوپ ہول ہیں۔ وہ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے، اگر آپ پچھلے 3 الیکشن دیکھ لیں، 2018 کا، 2013 کا، 2008 کا، تو 22, 25, 30% سے زیادہ کوئی پارٹی نے ووٹ نہیں لیے، ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں تو وہ حکومت میں آ گئے۔ حالانکہ یہ جو جمہوریت کی روح کے منافی ہے کہ جب تک آپ ایٹ لیسٹ 50% سے اوپر ووٹ لیں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں اسپیشل سیٹیں ہیں، کوئی 25% کے قریب اسپیشل سیٹیں ہیں، دیٹ از آلسو کرپشن میرے نزدیک، اس کا کوئی جمہوریت سے تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگ ووٹ دیتے ہیں لیجسلیشن کو اور وہی ایگزیکٹو بن جاتے ہیں یہ پارلیمانی سسٹم کے اندر۔ پھر اس کے اندر اور یہ جو ضمنی الیکشن جو آزاد امیدوار کھڑے ہوتے ہیں وہ الیکشن کی نائٹ کو سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس ورکنگ، اور اس لیے اس کی جگہ ہمیں دوبارہ بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کون سا، جب میں صدارتی نظام کی بات کرتا ہوں تو اس سے جو ایک یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جو ہمارے ملک میں ایوب خان کا یا ضیاء الحق کا جو دور تھا وہ کوئی صدارتی نظام تھا، وہ تو ڈکٹیٹر تھے۔ صدارتی نظام سے مراد ایک جمہوری پریزیڈنٹ جو پاپولر ووٹ کا 50% سے زیادہ ون کرے اور 3 صوبوں سے ون کرے ایٹ لیسٹ، اور اپنی کیبنٹ پہلے اناؤنس کر کے آئے، اور پھر جو ہے وہ صحیح لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی، اور اسی طرح صوبوں میں اور اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ تو اگر یہ ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اسی سلسلے میں آخری بات کہ جو ہماری سینٹ ہے وہ اس وقت یوز لیس ہے، اس کی کوئی پاور نہیں ہے، اور جیسے اس کا انتخاب ہوتا ہے اور پھر جو نہ کوئی ان کی پاور ہے، تو جو ہماری اکائیاں ہیں جو 4-5 صوبے ہیں کشمیر سمیت، ان کو اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ دے شوڈ بی دا فائنل اتھارٹی ان دا سینٹ، تو وہ نہیں ہے، تو وہ پارلیمانی سسٹم میں نہیں ہے، تو صدارتی نظام میں وہ ہو سکتا ہے۔ چودھری صاحب آپ 2 باتیں کر رہے ہیں، ایک صدارتی نظام میں، دوسری آپ 5 قوموں کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہی سندھی، سرائکی، بلوچ، پشتون، کشمیری صدیوں سے جب سے پاکستان قائم ہوا اسی لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ان کو غدار کہا جا رہا ہے۔ تو آپ کن کے ساتھ ہیں؟ آپ ون نیشن کے ساتھ ہیں؟ آپ ان 5 قوموں کے ساتھ ہیں؟ نو، ہمیں ون نیشن بننا ہے، پہلے ایک انصاف پہ مبنی سوشل کانٹریکٹ ہو، جو کہ نہیں ہے اس وقت۔ 73 کا آئین جو ہے نا وہ میں نے جیسے کہا کہ ڈیفیکٹڈ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ فیل ہو چکا ہے کئی دفعہ، 3 دفعہ مارشل لا لگ چکا۔ فیل کس نے کیا؟ انہیں مقتدر قوتوں نے کیا، جہاں ون مین انہوں نے رول کیا۔ تقریباً جو ہمارا پارلیمانی نظام رہا اس میں میجارٹی ٹائم انہوں نے رول کیا، 1 پاور رول، اور پاور کے ساتھ، بندوق کے ساتھ۔ تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب آئے گا وہ مختلف ہوگا؟ نہیں، اس کو فیل کی ذمہ داری نہ تو مارشل لا ڈکٹیٹرز کے اوپر ہے، نہ فوجیوں کے اوپر ہے، نہ پولیٹیشنز کے اوپر ہے۔ میں کہتا ہوں وہ اٹ سیلف جو ہمارا وہ آئین ہے نا اس کے اندر فیلئر بلٹ ان ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ انصاف کے لیے شروع ہوتا ہے ایک سول کورٹ سے، 3 اپیلیں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں، پھر وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، 2-3 اپیلیں ادھر ہیں، پھر وہ سپریم کورٹ جاتا ہے، تو اس کو تو 20-30 سال لگ جاتے ہیں ان چکروں میں۔ تو یہ جو ہمارا نہ تو انصاف کا نظام اس میں صحیح ہے، نہ ہمارا انتخاب کا نظام صحیح ہے، اور نہ ہماری پاور جو ہے
وہ صوبوں کو ڈیلیگیٹ ہوئی ہے اس آئین کے اندر۔ چودھری صاحب یہ تو آپ بات کر رہے ہیں ان عام پبلک کی بات کر رہے ہیں جو دیہاتوں میں رہتا ہے، جن کے پاس چپل بھی نہیں ہے، شاید کوئی کپڑوں کے بھی 2 جوڑے ہوں نہ ہوں، عید ان کے لیے ایسے ہی ہے کہ ان کو ایک سال کے بعد کوئی گوشت کھانا نصیب ہو گیا۔ ایلیٹ کلاس تو ابھی بھی ہمارا اسی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہے اور شاندار زندگی گزار رہا ہے، اس کو انصاف بھی مہیا ہے، اس کو پھر سہولیات بھی مہیا ہیں، تو اس کو آپ کیسے چینج کریں گے صدارتی نظام میں؟ ہاں، وہ اس میں یہ ہوگا کہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوگی نا، وہ میرے نزدیک ہر ڈسٹرکٹ میں یہ جو بلدیاتی الیکشن اور لوکل باڈیز کا جو گورنمنٹس ہیں نا، یہ فیک اصطلاحات ہیں۔ میرے نزدیک جیسے فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، اسی طرح صوبے میں ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے جو منتخب ہو۔ وہ پولیٹیکل پارٹی کی بیس پہ لوگ ووٹ لے کے آئیں اور اس میں ایک میئر، ڈپٹی میئر اور 5 کمشنر ہوں، پولیس کمشنر، ایک لینڈ کمشنر اور پھر ایجوکیشن، ہیلتھ اور ایک ایمرجنسی کا۔ تو یہ جو اگر یہ ساری چیزیں آپ ایک ڈسٹرکٹ کو دے دیں اور اسی ڈسٹرکٹ کی پولیس ہو، فرض کریں ایک ڈسٹرکٹ کی آبادی ہے 20 لاکھ یا 2 ملین، تو اس ڈسٹرکٹ میں 2000 پولیس والے چاہیے اگر 1000 پاپولیشن کے اوپر ایک پولیس ہے۔ تو اسی ڈسٹرکٹ سے جو ینگسٹر ہیں 22 سال سے لے کے 40 سال کے درمیان، ان کا انتخاب کیا جائے، ان کو ٹرینڈ کیا جائے اور ان میں کوئی رینکنگ نہ ہو، وہ سارے جیسے آرمی ٹرینڈ کرتی ہے اسی طرح وہ ہوں اور آفیسر اس کا مطلب ہے آپ آرمی سے متاثر زیادہ ہیں کہ آرمی ٹرینڈ ہوں تو وہ اہل بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل، آرمی کی ٹریننگ میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح کی پولیس چاہیے جو پہلے تو یہ وہ ڈومیسائل اسی ڈسٹرکٹ کے رکھنے والے ہوں۔ ہمیں آئی جی نہیں چاہیے، ڈی آئی جی نہیں چاہیے، ہمیں پولیس اسی ڈسٹرکٹ کی چاہیے اور وہ لوکل وہیں کی ہو، اور وہ سارے ان کی سیلری کم از کم 1 لاکھ روپیہ ہو اور وہ سارے آفیسرز ہوں اور ان کی اچھی لوگوں کو وہ سرو کریں۔ جب یہ آپ کریں گے، جب آپ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اسی طرح کا یہ جتنی پالیسی آئیں گی تو پروونشل گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے، لیکن وہ لوگ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے ان کو امپلیمنٹ کرے گی جو منتخب ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ پاور جو ہے نا بالکل نیچے تک چلی جائے گی اور اس طرح لوگوں کو ایک جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ ایک کانفیڈنس آئے گا، یہ پرسیپشن چینج ہوگا کہ جو صدارتی نظام ہے وہ لوگوں کے لیے بیٹر ہے۔ چودھری صاحب، جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، ہمارا ایلیٹ کلاس، اس کا کردار کیا ہوگا؟ اس کی کیپیسٹی کیا ہوگی؟ اس کو تھرون آؤٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ اگر ایک پریزیڈنٹ پورے ملک میں لٹ سے کہ 11 کروڑ ووٹر ہیں اور 11 کروڑ میں سے 60% لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، 6 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اور ایک پریزیڈنٹ پاپولر ووٹ کا 3-4 کروڑ لے کے آتا ہے، تو اس کے آگے نہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ بیٹھ سکے گی، اس کو روک سکے گی، اور نہ کوئی اور قوت اس کا راستہ روک سکے گی۔ کیونکہ ہمارے جو اس وقت چیف ایگزیکٹو آتے ہیں پارلیمانی سسٹم کے ذریعے، وہ بڑے ویک ہیں، ان کو کولیشن گورنمنٹ کا سہارا چاہیے۔ ان کے 4 بندے ادھر سے ایم این اے کوئی ہٹا دے تو گورنمنٹ گر جاتی ہے، تو دین دے کمپرومائز آن ایوری تھنگ۔ آپ سے بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہم سے بھی تو یہ جو 4 بندے نکال دے، 4 بندے لے کے آئے، وہ کون لے کے آتا ہے؟ اور یہ سارا جو مقدر ہماری قوتیں ہیں ان کا کھیل ہے جو پاکستان میں، کیا اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ لے کے آتے ہوں گے، لیکن اصل آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کولیشن گورنمنٹ بنائیں، آپ 22% ووٹ لے کے پارلیمانی سسٹم میں حکومت بنا لیں، یہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے۔ ان کو بدل دیں نا، تو پھر وہ مقتدر قوتیں کچھ نہیں کر سکیں گی۔ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں یا عام لوگوں کے پاس جو رائے ہے کہ پارلیمانی سسٹم کا یا کسی قانون کا، اس کا تو دوش ہے ہی نہیں۔ اگر ہماری ایلیٹ کلاس، ہماری اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور ہمارے جو وڈیرا جاگیردار چودھری اگر ٹھیک ہو جائے تو قانون تو عمل درآمد ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، میں اس فلسفی کو نہیں مانتا۔ پہلے قانون جو آپ کا آئین اور قانون وہ سٹیل کی طرح ہونے چاہیے، وہ موم کی طرح نہیں ہونے چاہیے، تو تاکہ اس کو کوئی اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہ کر سکے۔ جیسے
جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی آپ طرف اشارہ کر رہے ہیں ایلیٹ کلاس، تو وہ بڑے بڑے اٹرنی ہائر کر کے وہ جو قانون کی انٹرپریٹیشن ہی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ان کے لیے عدالتوں کے اندر، اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جیلوں سے باہر چلے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے بھی. تو آپ کی ساری پوری فیملی کا امریکہ میں ہے؟ میری فیملی امریکہ میں ہے، میری بیوی بچے ادھر ہیں. ہاں، سارے بچے بھی وہاں پڑھ رہے ہیں؟ اب بچے پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. میرے بچے صاحب آئی وی لیگ سے پڑھ کے جاب لے چکے ہیں اور شادیاں بھی ہو چکی ہیں. اب میں نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. آئی ایم ویری کمیٹڈ ٹو چینج دا سسٹم ہیئر. تو آپ اس پاکستان میں رہیں گے؟ میں جو میری ضرورت پڑے گی میں اپنا ٹرنور بڑھاتا جاؤں گا. یہاں آپ پاکستان میں آتے ہیں، یہاں ظاہر ہے کسی اسلام آباد کے پوش ایریا میں آپ کا گھر ہوگا، آپ 3 اسٹار ہوٹل میں میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے اخراجات ہیں، تو آپ کب تک یہ برداشت کریں گے؟ یہی اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میں امریکہ گیا تھا، کیونکہ میں نے فیل کیا کہ جب تک آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں آپ اپنی بات بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو میں نے باہر جانے کا میرا ایک موٹیو یہ تھا، ایک میری فیملی، دوسرا میری ایکسٹینڈڈ فیملی، تیسرا پاکستان. تو پاکستان کے لیے میں اپنی جیب سے پیسے خرچ کروں گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہاں. تو آپ کے بچے یہاں نہیں آئیں گے پاکستان؟ اگر پاکستان بدلے گا تو آ جائیں گے. میں نے یہاں اپنا میرا چھوٹا سا گھر بھی ہے اور یہاں اسلام آباد میں بھی جگہ لے لیں گے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے نا، یہ سارے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دے آلریڈی نو اباؤٹ دیٹ. وہ سمجھتے ہیں، بچے یہ سمجھتے ہیں، وہ آئی وی لیگ سے کولمبیا اور ہارورڈ اور براؤن اور ان یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں موسٹلی لوگ جو ہے نا، ایلیٹ کلاس جو ہے نا، وہ دے لیو ان وہ جو کلونیل جو اسٹیٹس کو میں وہ رہتے ہیں، یعنی غلامی ان کی سوچ میں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں تو ان کو تو پھر آپ کے ساتھ یہاں آ کے اس جدوجہد میں شریک ہونا چاہیے. تو وہ آئیں گے نا. اچھا، لیٹس اوپن دا ڈور. نہیں تو یہ صرف یہ سارے جو وسائل، مالی وسائل آپ خرچ کر رہے ہیں، اپنے جیب سے خرچ کر رہے ہیں، اور اتنی انکم ہے امریکہ میں آپ کی؟ جی الحمدللہ. میری عادت نہیں ہے کہ میں کوئی چندہ اکٹھا کروں یا کسی کے پاس جاؤں کہ مجھے میں یہ کام کر رہا ہوں میری ہیلپ کرو. نو، جو میں کر سکتا ہوں میں اپنی جیب سے ہی نہیں، پاکستان میں میرے خیال میں چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مقدر حلقوں کے لیے کام کیا جائے تو وسائل مل ہی جاتے ہیں. ایسی بات ہے کوئی؟ نہیں، میں جیسے شروع میں بات کر چکا ہوں. میں صرف پاکستان میں جو ہمارا آئین ہے نا، اس کے اندر بنیادی تبدیلیوں کے لیے اسٹرگل کروں گا، کیونکہ باقی چیزیں از خود ٹھیک ہو جائیں گی. اس میں مقتدر حلقے ہوں، نامقتدر ہوں، ایلیٹ ہو، سب جو ہے نا وہ اس میں اسی سے گزریں گے. چودھری صاحب، نومبر 2020 میں آپ نے پٹیشن داخل کی سپریم کورٹ میں، اب اس کی اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ پینڈنگ ہے، پڑی ہوئی ہے، ہیئرنگ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اس کا. اور دیکھتے ہیں، ابھی اٹارنی سے میں ملوں گا کہ اس کی درخواست ایک چیف جسٹس سے کی جائے کہ جناب اس کو سنا جائے، کیونکہ یہاں بڑے غیر امپورٹنٹ جو کیس لگے رہتے ہیں. جیسے ابھی یہ جو سینٹ کے اندر یہ اوپن ووٹ ہو یا خفیہ ہو یا اوپن ہو، اس کے اوپر ہی 2-3 ویک سپریم کورٹ بیٹھی رہی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اسی طرح وہ ایک اپنے معزز جج کے اوپر 2 مہینے کیس سنتے رہے. ان کو چاہیے کہ وہ خود کوئی پاکستان کے لیے کوئی اس ٹاپک کو لیں. اب صدارتی نظام کے اوپر ان کو سنیں تو صحیح، جو بھی فیصلہ دیں ان کی مرضی ہے، لیکن دے شوڈ اوپن فار ڈسکشن. کیونکہ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 2A یہ منع نہیں کرتا کہ آپ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو حکومت ہوگی وہ منتخب ہوگی، یہ نہیں کہتا کہ وہ پارلیمانی ہوگی یا صدارتی ہوگی. چودھری صاحب، آئین کے مطابق پارلیمنٹ کے علاوہ کسی فورم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ملک میں جو سسٹم ہے، ہمارا پارلیمانی نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو تبدیل کرے. تو آپ سپریم کورٹ میں کیا توقع لے کے؟ ہاں، یہ آپ کا گڈ کویسچن ہے. یہ سپریم کورٹ یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہے
کہ جو آپ کا پارلیمانی سسٹم واقعی یہ فیل ہو چکا ہے، لہٰذا پارلیمنٹ کو وہ ایڈوائز کر سکتی ہے کہ یہ جو ایک صدارتی نظام کے اوپر آپ ڈسکشن اوپن کریں اور اس کو دیکھیں. یہ نہیں میں کہتا کہ وہ سپریم کورٹ ان کو آرڈر کرے گی کہ اس کو اپروو کریں یا امینڈمنٹ کریں. سپریم کورٹ ریفر کر سکتی ہے. سیاسی جماعتیں ہماری جو پارلیمنٹ نظام پہ یقین رکھتی ہیں اور یہاں گورن کرتی ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ یہی سسٹم ہمیں بچا سکتا ہے اگر یہ ان کے روح کے مطابق عمل درآمد ہو اور مقدر حل کے ہمارے ادارے اپنے آئینی حدود میں کام کریں. میرا خیال ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے. صدارتی نظام کے اندر ان کو جیسے اگر ایک ڈسٹرکٹ میں اگر ایک پارٹی ہے تو اس کو وہاں کی گورنمنٹ مل جائے گی، اس کو اس کی پرپورشن سے سیٹیں مل جائیں گی سینٹ میں، اور ان کا حصہ اتنا ہی رہے گا. یہ ان کا ایسے ہی خوف ہے میرے نزدیک. پارلیمانی سسٹم کے علاوہ جیسے وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا. ناظرین، یہ تھے حفیظ الرحمان چودھری صاحب. ہم نے کوشش کی کہ حفیظ الرحمان صاحب کا جو بھی اس کی رائے ہے، اس کی سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ آپ کو سنوائیں. وہ صدارتی نظام کے حامی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی نظام کے ذریعے پاکستان کے درد کی دوا ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان میں بہت سارے تجربات ہو چکے ہیں. حفیظ الرحمان صاحب، اس کی فیملی امریکہ میں ہے، پاکستانی اوریجن ہیں، امریکی نیشنل ہیں. یہاں پوش ایریا میں آ کے رہتے ہیں، 3 اسٹار ہوٹل میں پریس کانفرنس کرتے ہیں، رہتے ہیں. لوگوں کے دکھ، پاکستان کے عوام کے عام لوگوں کے دکھ حفیظ الرحمان صاحب کو کیوں چبھ رہے ہیں، اس کی یہ خواہش کب پوری ہوگی. ہم بھی انتظار کریں گے، دیکھیں گے کہ اس نظام میں اس کی خواہش کا کب مداوع ہوتا ہے. اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا انپٹ ہمیں دیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.